Okay, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Discuss the teachings of Islam regarding the treatment towards neighbors. और सोशल टीचिंग्स में ये हमारा आखिरी टॉपिक है और ट्रीटमेंट टुवर्ड्स नेबर्स जो आपका फोर्थ टॉपिक है और इंशाल्लाह इसके साथ ही ये जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि हमने स्टार्ट किया ओबीडियंस टू पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद रिलेटिव्स और फिर नेबर्स। तो अब यहाँ पर ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड टीचर्स पढ़ा, रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, उसके बाद बिहेवियर विथ रिलेटिव्स, उनके साथ क्या करना है, और नाउ हियर कम्स ट्रीटमेंट विथ टुवर्ड्स नेबर्स। तो ये बुनियादी सोशल टीचिंग्स का बुनियादी जो फ्रेमवर्क है इस्लाम का, उसके ये चार माखज हैं, उसके ये चार एस्पेक्ट्स हैं। यानी आपके पेरेंट्स इमीडिएट आते हैं, उसके बाद टीचर्स जिनके साथ जिनसे आपका एक बहुत ज़बरदस्त इंटीमेट रिलेशन होता है, सो फार एज योर नॉलेज इज कंसर्न, योर वर्ल्ड व्यू इज कंसर्न, ये डायरेक्टली आपके टीचर्स से आता है, उनके आइडियाज से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड जिनके साथ हम एफिलिएटेड होते हैं थ्रू सम ब्लड रिलेशंस या थ्रू थ्रू सम लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें इन लॉज भी आते हैं, तो दे कॉल वी कॉल देम रिलेटिव्स। तो उनके साथ किस तरह से हमें जो है हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके साथ कैसा हम वतीरा इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ कैसे उठेंगे बैठेंगे, इसके बारे में भी, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम जो है ये आइली कवानीन पर 90% जो लीगल एस्पेक्ट्स है कुरान के, दे आर बेस्ड ऑन दिस वेरी फिनोमिनन जिसको हम सोशल बेसिस कहते हैं। और सोशल बेसिस में सबसे ज़्यादा ख़ानदान का आता है, और उसके बाद ख़ानदान में रिलेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को हम ख़ानदान कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे इमीडिएट नेबर्स होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा आता है। यानी रिलेटिव्स के बाद अगर किसी के बारे में, किसी के सोशल राइट्स के बारे में बात की गई है, सबसे ज़्यादा, आई होप दैट कि शायद ये किसी और मज़हब में ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि मतलब इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हुकूक की जो बात की है नेबर्स की, शायद ही किसी और मज़हब में इस तरह की हमें मिसाल मिलती है। लिंग्विस्टिकली ए नेबर इज वन हु लिव्स नेक्स्ट टू योर होम। तो जब हम इसको जुबान के तौर पर जब हम इसको समझते हैं, लुगवी अंदाज में जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेबर किसको कहा गया है, तो लिंग्विस्टिकली कि जो आपका नेक्स्ट डोर होता है, जो आपके घर के सामने जिसका घर हो, तो उसको हम नेबर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम मुस्लिम स्कॉलर्स, ए नेबर इज वन who lives within 40 houses in each direction of someone's house, or one who dwells nearby the borders of others home। तो कुछ स्कॉलर्स ने इसको री इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि दाएं बाएं जो आपका महल वकू होता है, आपका जो नेबरहुड होता है, उसमें सीधे जहां जिस तरफ भी आप मुंह करेंगे, उस तरफ से जितने भी 40 घर जहां तक आते हैं वो आपके नेबर्स कहलाएंगे। सो इट डजेंट मीन कि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके गांव वाले आपके नेबर्स हो गए। हो सकता है आप किसी गांव के बॉर्डर पर रहते हैं और नेक्स्ट गांव जो है दूसरे बॉर्डर पर रहता है, उस तरफ से जो लोग हैं, तो वहां के 40 घर भी आपके। तो इसमें इस तरह की जो है इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है। लेकिन यूजुअली जब हम इसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं, हो सकता है, क्योंकि यूजुअली जो गांव होते हैं वो खेत खलियान से बहुत फिर उनके बीच में होते हैं, और फिर काफी बीच में फासला होता है, और उसके बाद एक और बस्ती शुरू हो जाती है। तो ये एक टिपिकल मतलब मसला बन जाता है कि हम अगर इस तरह से डिसाइड करें कि दाएं बाएं आगे पीछे हम देखेंगे और 40 घरों तक हम जाएंगे, तो इट बिकम्स अ बिट टिपिकल कि हम किस तरह से। लिहाजा जो इसकी सबसे बढ़िया इंटरप्रिटेशन जो की है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द रशीद, जो इमाम अबू यूसुफ है, उन्होंने बहुत जबरदस्त, क्योंकि फिक में तो मकाम जितना इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों का है, किसी और का नहीं है। और फिक मीन्स की लीगल सेंस जो निकलती है किसी भी एस्पेक्ट से, कुरान से चाहे हदीस से, कोई भी जो हमें लीगल इशू जो सॉल्व करना है, उससे जो हमें मसाइल को हल करना है, तो वो मसाइल हल करने के लिए फुकाहा की जरूरत हमेशा रहती है।
تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زبردست انٹرپریٹیشن ہے جو یہاں پر امام ابو یوسف نے کی ہے، جو شاگرد رشید ہے امام ابو حنیفہ کے. So he is one of the companions of Imam Abu Hanifa, has defined neighborhood as the quarter of a city or a town. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک شہر کا ایک چوتھائی جو ہے وہ آپ کے نیبرہڈ میں تصور کیا جائے گا. یعنی ایک حصہ جس میں آپ فال کرتے ہیں تو اس کی ایک شہر کا ایک چوتھا حصہ یا کسی گاؤں کا ایک چوتھا حصہ جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کا نیبرہڈ کہلائے گا. یوزلی جب ہم گاؤں میں ہوتے ہیں تو ہم سارے گاؤں کو نیبرہڈ میں ہی تصور کرتے ہیں. وین ایور وی ہیو اب چونکہ لوگ تھوڑے سے مطلب ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں یہ سوشل ایولز ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان کو اچھے طریقے سے جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ یہ سوشل فیبرک میں بہت ہی امپورٹنس ان کی ہوتی تھی کہ جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ گھر میں کھانا پکاتا تھا اور پھر پورے گاؤں کو مطلب اس میں اس دعوت میں شامل کرتا تھا. اب لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. پتہ نہیں وہ کس میں فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کو کھلانا فضول خرچی ہو گیا ہے. تو دیز آر دا تھنگس کی جب ہم گھر میں پھر دیکھتے ہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کن 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 فضولیات میں مطلب پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ تو فضول خرچی نہیں ہوئی. لیکن ہاں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے ولیمہ پر لوگوں کو بلائے، عقیقہ گھر میں کیجئے، بچے جب پیدا ہوں گے تو عقیقے میں جو ہے لوگوں کو کھلائیں. اور اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے تو یہاں تک کہ نارمل طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین اسلام کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام واطعم الطعام. وہ شخص جو سب کو سلام کرتا ہے اور وہ شخص جو کھانا کھلانے کی مطلب کوشش کرتا ہے لوگوں کو. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان چیزوں کو ہم نے کہاں سے یہ کس نے ہمارے کان میں جو ہے یہ ڈال دیا کہ یہ گئی فضول خرچی. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم emphasized the need for good relationships in society. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور اس کے لیے دیتے تھے. اب اگر ہم گڈ ریلیشن ان کے ساتھ رکھنا چاہیں گے، I'll add to my جو میرا اس بارے میں سوچ ہے جو میں ابھی کھانا کھلانے کی وغیرہ بات کر رہا تھا. تو مجھے بتائیے اور کون سا طریقہ ہم اختیار کریں گے کہ جس سے ہم یہ دکھائیں اپنے نیبرز کو کہ جی ہم آپ کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنی خوشی میں شامل کر رہے ہیں. کون سا اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ we hardly talk to them. ہم تو مشکل سے ان کے ساتھ کبھی ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہاں، اب اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہے تو خوشیاں بانٹیں ان کے ساتھ، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو گھر لائیں اور ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از دا ریلیشن. اب ہماری ریلیشن یہاں تک رہ گئی کہ اگر کہاں سمکھے دکان پر تو اس کے ساتھ بس الاک سلاک ہوتا ہے، سوچن سارنی سکیں. تو دس ہیز کازڈ اے گریٹ ڈیمیج ٹو دس ویری جو ایسپیکٹ آف اور جو ہے سوشل ٹیچنگس. اس سے ہم اس کو ہم ڈائریکٹلی وائلیٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی دا نیبرہڈ واز گیون مچ امپورٹینس. تو اسی وجہ سے جو نیبرہڈ ہوتا ہے، جو ہماری جو ہمسائیگی میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ مطلب اس پر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. There are so many guidelines described in the Quran and religious scriptures that magnifies the importance of good relationship with the neighbors. اتنی زیادہ باتیں، اتنا اس میں قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں اتنی زیادہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اتنے زیادہ گائیڈ لائنز ہمیں ملتے ہیں کہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ انسان کو کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. سو فار ایز مسلمز آر کنسرنڈ، یہ ان کے لیے اٹ میگنیفائز اٹ، اس کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. یہ جو پکچر قرآن و حدیث میں نیبرز کے بارے میں بنتی ہے، بہت بڑی پکچر بنتی ہے، بہت بڑی پکچر. اور ہمیں اس کے تئیں جو ہے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو قرآن سیز اباؤٹ نیبرز ان سورہ النساء. جب ہم سورہ النساء پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اللہ نے جو گریڈڈ انداز میں جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ورشپ اللہ اینڈ جوائن نان وتھ ہم. یعنی پہلے اللہ کی توحید کی بات کی گئی ہے ان ورشپ، اینڈ ڈو گڈ ٹو پیرنٹس. پھر ماں باپ کی بات رکھی گئی کیونکہ دے آر نیکسٹ ٹو گاڈس، جو ہمارے اوپر جو حقوق اللہ ہے. اس کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے اوپر ہے دیٹس اور پیرنٹس. دین کنس فوک، پھر ہمارے ریلیٹیوز، اس پر ہم نے بات کی. دین کمز دا orphans، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں
یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو سایہ ہوتا ہے ان کے اوپر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. یتھ اس کشر پہ ونو ان ڈوکھ آسان مکلیومت تو وی ہیو بین ایکچولی انکریجڈ ٹو پرووائڈ دیٹ سارٹ آف کمفرٹ ٹو دیم، کیونکہ ان کے ہاں ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بہت مسائل. آرفن کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سماج میں ہے کہ جس کی مدر مر گئی ہے وہ آرفن نہیں ہے. یہ کس نے بتایا آپ لوگوں کو؟ آرفن کا پہلا سٹیپ ہے باپ کا مرنا. جس کی ماں مر جاتی ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اس کو یتیم نہیں، اس کو عقیم کہتے ہیں. ون ہو از کٹ آف، اس کو عقیم کہتے ہیں. اور جس کے دونوں نہیں اس کو لکیم کہتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، مطلب لوگ کہاں سے یہ باتیں نکالتے ہیں. ہاں جس کی ماں نہیں ہے تو ارے جس کی ماں مر گئی ہے وہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے، وہ آرفن کے سیکنڈ اس کو کراس کرتا ہے. تو دس از ون آف دا پرابلمس. اب سوشل ٹیچنگز ہے تو یہاں پر میں نے آرفنس کی ضمن بات کی، اگر اس پر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. اس کے بعد مساکین ہے، دیٹ از پور. اور یہ وہ عام مساکین نہیں ہے جن کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غریب انسان ہے. یہاں مسا کا سکنا سے لفظ نکلا ہے، اٹ مینز ون ہو از اسٹک ان سم پرابلم. یہ کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ مسکین اسی کو کہتے ہیں جو کسی مسئلے میں پھنس چکا ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے. یعنی وی شوڈ بی سو انگروسڈ ان آور نیبرہڈ کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، یہ مسائل، اور ہم نظر کس پر رکھتے ہیں کہ اس نے کتنی ترقی کی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. وی شوڈ بی الرٹ فار دیٹ. جو اللہ نے وہ ٹینڈنسی دی ہے لوگوں کے بارے میں جاننے کی، اس کو اس میں استعمال کرنا ہے. اس میں استعمال نہیں کرنا ہے کہ کس نے دیوار بنائی، کس نے نیا جو مکان کا پینٹ کیا، کس نے کیا کیا. ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت اس معاملے میں ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. یہ والی جبلت اللہ نے دی ہے اس وجہ سے تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور ہمیں شیطان کانوں میں وسپر کر کے ہمیں دوسری طرف سے ورگلاتا ہے، دوسری طرف وہ لے جاتا ہے ہمارا اٹینشن. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری پریسائز اباؤٹ دیز تھنگس کی، مطلب ہمیں کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں. اینڈ دین دا نیبرس، اور اس کے بعد آتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں گے پہلے اللہ، اس کے بعد پیرنٹس، اس کے بعد رشتے والے، اور اس کے بعد آرفنز، اور پھر مساکین، اور چھٹا نمبر جو آتا ہے دیٹس آف نیبرس. اور نیبرس میں سے وہ لوگ چونکہ وہاں پر آپ کے چاچے بھتیجے رہتے ہیں، ان میں سے سب سے قریبی جو ہے نیبر میں سے بھی وہاں پر بھی آپ پہلے کن کو دیکھیں گے جو آپ کے رشتہ دار ہیں. پھر دا نیبر ہو از اے اسٹرینجر، پھر وہ جو اجنبی ہے، جس کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کے بعد دا کمپینین بائی یور سائڈ. اگر آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں آپ گاڑی میں ہیں، اور جو آپ کے سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ہی از یور نیبر اور شی از یور نیبر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاصا جھور پائیں. تو دس از آور وے آف ڈوئنگ تھنگز. وہ ہمارا نیبر ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یو شوڈ پرووائڈ ایوری سارٹ آف کمفرٹ فار ہم اور ہر. اور آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کو بول رہے ہیں بیہا لوکٹ پہمت، کارا زکن پہمت. نو 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 نو، ہی از یور نیبر اور شی از یور نیبر. یو نیڈ ٹو تھنک 100 times کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت کیا فرمایا، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اینڈ دا وے فیئرر، اور راہ چلتے آپ کو مل گیا تو وہ اس وقت آپ کا نیبر بن گیا، اس کا بھی تو یوزولی بھی ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن وہ جب آپ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ آپ کا نیبر بھی بن جاتا ہے. آئی ایم ایکچولی ٹرائنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، نیبرہڈ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے حالات بدلنے سے. Verily Allah does not like such as are proud and boastful. اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے جو کاٹ کر لی ہے وہ کس پر کی ہے لاسٹ میں، کہ ایسے شخص one who is proud جو تکبر والا شخص ہے، and one who is boastful گھمنڈ کرنے والا شیخی خور، شیخی بگانے والا. یعنی بہت سارے لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تمن چھُ ڈرسا وسا آسان لگت اور سائڈ میں کوئی بیٹھتا ہے غریب، تو وہ ایسے وہاں پر بیہیو کرتے ہیں کہ مطلب پوری گاڑی کو لگتا ہے کہ یہ کسی مطلب بڑے رئیس باپ کا بیٹا ہے. ارے یار بی ان ہیوملٹی، یہ آپ کا نیبر بن گیا ہے. ڈونٹ کنسیڈر ہم ناؤ
کہ وہ کوئی ایرا گیرا ہے، اور نیبرہڈ کے سارے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنا بھی اس کے بارے میں جو قرآنک انجیکشنز ہے وہ اس پر لاگو ہو گئے. اب آپ گاڑی میں کچھ کھا رہے ہیں تو آپ کو بانٹنا ہے، ورنہ نہیں کھانا ہے. اور ہم ان ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ اسلام کہاں گیا اور کوئی اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا ہے. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam always treat his neighbors with extreme kindness and consideration. اس کی کیا بات ہی کرنی ہے کہ مطلب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات ہی انہی کی ہے. He is the sole proprietor of these teachings. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب میری زبان چھوٹی پڑ جاتی ہے. مطلب میں اپنے آپ کو بونا محسوس کرتا ہوں کہ جب میں یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ہم تو مطلب اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ ان ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ کیا ہے. پتہ نہیں ہمارے دماغ میں اب سوچ کیا بنی ہے، ہم کن چیزوں میں اب پھنس گئے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. So he used to say that the angel Jibrail, اب یہاں دیکھیے height of the things, had emphasized consideration towards one's neighbor so often that he sometimes began to think that a neighbor would perhaps be included among prescribed heirs. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اتنی دفعہ میرے سامنے آتے تھے اور اتنا زیادہ وہ ان کے بارے میں لحاظ رکھنے کے لیے کہتے تھے نیبرز کے بارے میں، کہ مجھے لگ رہا تھا اس پر مجھے اتنی وصیت اتنی نصیحت جبرائیل کرتے تھے اللہ کے ذریعے سے. مجھے لگ رہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ قرآن میں اب آیت آ جائے گی، حکم ہوگا کہ ان کو اسی طرح سے آپ اپنی وراثت میں شریک کر لو جس طرح سے آپ کے نیچرل ایئرس ہے، جس طرح سے آپ کے جو باقی وارث ہے یہ وراثت میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ بخاری کی حدیث. HEIRS اس کو ایئرس پڑھتے ہیں، ہیئرس نہیں پڑھتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to him. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر غفاری، بہت ہی بزرگ صحابی، آپ فرماتے ہیں ابو ذر while broth is being cooked for your family، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو فرما رہے ہیں، ابو ذر سنو، جب آپ کے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہے، شوربہ پک رہا ہے، جو آپ گھر میں یتھسوانن سن رہن، تو کیا کیجئے گا؟ add a little more water to it so that your neighbor might also share in it. قربان جاؤں اس حدیث پر. آپ کو شاید یہ گمان نہیں ہوگا، ہم اس کو لٹرلی لیتے ہیں، مطلب جس نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے، ہم لٹرلی اس کو یہ لیتے ہیں کہ مطلب اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے گھر میں شوربہ پکتا ہو، ڈو یو نو what actually prophet says؟ آپ کو کیا اندازہ ہے کوئی کہ مطلب یہاں پروفٹ کیا بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا. اب جس کے دماغ میں جو ہے وہ اس کو دماغ میں رکھے اور پھر میری بات غور سے سنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی اتنی حالت جو تھی، مطلب کمزور، وہ دنیاوی اعتبار سے اتنے تھے کہ وہاں ہفتوں ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور اس کے باوجود اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی چولہا جلے گا شوربہ پکے گا، اور جب وہ پکے گا تو وہ غریبوں کو بھی، وہ اپنے ہمسایوں کو بھی کھلانا ہے. ہمارے ہاں تو روز ہانڈیاں پکتی ہیں، ہمارے ہاں تو روز اتنا یتس کاشر پہ بگار ونن کہ پورا محل چھو تم سے معطر گسن، لیکن ہمیں کبھی توفیق یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی غریب کے گھر میں. چلیے چھوڑ دیجئے، ہاں یہاں تو سب کو دینے کی بات کی گئی. چلیے آپ آج چونکہ سوسائٹی بدل چکی ہے، کسی غریب کے گھر میں ایک کٹوری لے کے میں جاؤں، مطلب اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسلمانوں مطلب ٹنکے کی چوٹ پر ہم جاتے ہیں مسجد میں اور پھر وہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کریں گے یہ کریں گے دنیا کو بدلیں گے. یار اپنے آپ کو بدلو. اللہ اکبر. Abu Huraira relates, on one occasion the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم exclaimed، اور exclaim کا یعنی ایسا اعلان کرنا یا حیران کن انکشاف کرنا. I call God to witness that he is not a believer. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخص، میں
اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شخص ایماندار نہیں ہے. I call God to witness that he is not a believer. دوسری مرتبہ کہا. I call God to witness that he is not a believer. تیسری مرتبہ کہا. The companions inquired. اب صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بلیور نہیں ہے, کون ایمان والا نہیں ہے, کون مومن نہیں ہے. Who is not a believer? O messenger of Allah. ہمیں یہ بتا دیجئے کون بلیور نہیں ہے. And he replied. اور پیارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, He whose neighbor is not secure against injury and ill treatment at his hands. ایسا شخص جس کے ہاتھ سے اس کا ہمسایہ اس کی تکلیف سے آزاد نہ ہو اور اس کے ساتھ برے برتاؤ سے آزاد نہ ہو. یعنی وہ شخص جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی بری طرح سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے, تو ایسا شخص با ایمان نہیں ہے. یعنی everything that we do in the name of religion, if we are not good with our neighbors, everything is multiplied by zero. کچھ نہیں بچتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی کا حکم. Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates, the prophet said, he who believes in God and in the day of judgment, یعنی اب اس کے الٹ وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ پر یقین کرتا ہے, اللہ پر جس کا ایمان ہے اور آخرت پر جس کا ایمان ہے, cause no inconvenience to his neighbors, وہ اپنے ہمسائے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا. He who believes in God and in the day of judgment should occasion no inconvenience to the guest. اور جو اللہ اور اس کی آخری دن پر جو یقین رکھتا ہو, وہ اپنے جو گھر اس کا مہمان آتا ہے اس کو انکنوینئنس تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. گیسٹ اس وقت ہمسایہ بن جاتا ہے. And he who believes in God and in the day of judgment should utter only words of virtue or should keep quiet. اور وہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو یا تو اچھی بات, کوئی فضیلت کی بات, کوئی رزقت ونن وہ کرے یا پھر چپ ہو جائے, کیونکہ جن سے آپ بات کرتے ہیں وہ امیجیٹلی آپ کے نیبر ہو جاتے ہیں. اب اگر اس پورے حدیث کو دیکھیں گے, اگر میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کروں تو اس سے پورا ثابت ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو آپ کے نزدیک میں آ جاتے, جو آپ کی نیبرہڈ میں اس وقت ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اچھائی کی بات کرنی ہے ورنہ چپ ہونا ہے. اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے امیجیٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے نیبر ہو گئے, ان سے آپ کوئی اوفینسو بات نہیں کر سکتے. مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, مطلب متفق علی حدیث. Abu Hurairah reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, no one should prevent his neighbor from fixing a wooden peg in his wall. آپ کا ہمسایہ آ رہا ہے اور آپ کے دیوار میں وہ ایک کھونٹی لگانا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہم یتھ میخ ونن, چل ونن, یتھ کنت گپن گنڈ, دیٹس کالڈ پیگ. تو اس کو روکو مت, اس کو کرنے دو. ابو ہریرہ said to his companions, why do I find you ever straight, اور میں آپ کو آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو ہمسایہ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیوار میں کیل ٹھوک کے اس کے ساتھ گھوڑا باندھے یا گدھا باندھے یا اپنا کوئی جو ہے اونٹ باندھے, تو اس کو مت روکو. تو آپ اس کو آج پھر جو ہے اس کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے ایڈمانش کر رہے ہیں لوگوں کو. By Allah, certainly will narrate it to you. اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, کسی کو روکنا نہیں ہے. یعنی اگر ہمسایہ آپ کی چیزوں کو جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود بھی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کرے. Do not eat your full while your neighbor is hungry, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم says. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ہمسایہ اس کو کھانا نہیں ہے. He is not a believer who eats his full whilst his neighbor besides him goes hungry. جیسا میں نے ابھی پہلے کہا,
مطلب اس کے ایمان کی دجیاں اڑ جاتی ہے جب نیبرز کوئی کسی تکلیف میں ہو تو ایمان باقی نہیں رہتا ہے. Abu Huraira reported that the Prophet ﷺ used to say, "O Muslim women, no one should scorn the gift of a neighbor." عورتوں سے کہا گیا ڈانٹ ان کو ڈانٹ جو ہے جو لوگ آپ کو کبھی کوئی چیز جو ہے گفٹ میں کرتے ہیں پھر آپ ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں کہ ہے یہ کیا وہ سوزمت مطلب لائک دیٹ. اور عورتوں کو اس بات سے منع فرماتے تھے. ایون اف اٹ از اونلی اے شیپس فٹ، اگرچہ یہ ایک ٹانگ کی ہڈی ہی کیوں نہ ہو، یتھ اس کاشر پہ ونان پاچہ اخ کیازِ آسہِ نہٕ یہ آپ نے انہوں نے گفٹ کی. حالانکہ اس چھنہ وۄنۍ ییٖتیاہ حیثیت کہ أسۍ دمو کٲنٛسہِ پتہ انو أسۍ پاچہِ تہٕ پتہٕ دمو أسۍ کٲنٛسہِ. یہ تو ہماری حیثیت ہی اب ختم ہو گئی. Abu Huraira reported, a man asked, "O messenger of Allah, there is a woman who prays, gives charity and fasts a great deal." میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا. ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے بہت زیادہ صوم و صلات کی پابندی کرتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہیں. بٹ شی ہارمز ہر نیبر with her speech، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بری زبان استعمال کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے ان کو اپنی زبان سے، یعنی گالی گلوچ ان کے ساتھ کرتی ہے. He said she will go to hell. اللہ اکبر. ڈن، کھیل ختم. The man said, "O messenger of Allah, there is another woman who is well known for how little she fasts and prays." اب ایک اور عورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم نمازیں بھی کم ہی پڑھتی ہے، روزے بھی کم ہی رکھتی ہے. But she gives charity from the dried yogurt she makes and she does not harm her neighbors. لیکن جب بھی اس کے گھر میں جو کوئی چیز بنتی ہے، عام جو عرب لوگ ایک خاص قسم کا وہ دہی بناتے تھے تو اس کو ڈرائیڈ یوگرٹ کہتے ہیں، جب وہ بناتی ہے تو وہ اس کو بانٹتی ہے اپنے ہمسایوں میں اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم said, she will go to paradise. آپ فیصلہ خود کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مطارف said، یہ ایک تابعی ہے، I heard that you، he means ابو ذر، یہ سیدنا ابو ذر کے ہاں اکثر بیٹھا کرتے تھے مطارف، have said that prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah loves three and hates three. یعنی انکوائری کر رہا ہے سیدنا ابو ذر سے کہ یا ابو ذر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تین کو پسند کرتا ہے تین کو ناپسند کرتا ہے. یہ مطارف پوچھتا ہے سیدنا ابو ذر سے. ابو ذر said, I do not think that I would tell lies about the messenger. تو واپس جو جواب دیا سیدنا ابو ذر نے، اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی جو آپ بول رہے ہیں وہ میں نے بتایا یہ سچ ہے. مطارف said, then who are the three whom Allah loves؟ پھر مطارف نے کہا ہاں اگر یہ آپ نے بتایا تو مجھے بتاؤ وہ تین کون ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. ابو ذر said, a man who fights for the sake of Allah with perseverance and hoping for reward from him. ایک ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے اور پھر اسی سے اس کا بدلہ طلب کرتا ہے. until he is killed، جب تک وہ مر جاتا ہے. and you find this in the book of Allah، اور آپ کو پتہ ہی ہے یہ اللہ کے کتاب میں بھی ہے، یعنی اس کے بارے میں جو ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ کی کتاب میں بھی فرمایا ہے. then he recited, truly Allah loves those who fight in his cause in battle array as if they were solid cemented structure. پھر آپ نے وہ سورہ صف کی وہ آیت تلاوت کی، اس کا ٹرانسلیشن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. مطارف asked, then who؟ مطارف نے پوچھا پھر کون؟ He said, a man who has a bad neighbor who annoys and disturbs him. اب یہ برے آپ کے دماغ میں ابھی تک یہ آیا ہوگا کہ یہاں ہمارے سر جو ہے یہ بات کر رہے نیبرز، ہم بھی تو ان کے نیبرز ہیں، ہماری بھی ان پر ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم اس طرح سوچتے ہیں. لیکن آپ سنیے اس کا جواب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اس کا کوئی برا ہمسایہ ہے اور وہ اس کو کافی پریشان کرتا ہے، وہ اس کو ناراض کافی کرتا ہے، اینڈ ڈسٹربس ہم، پریشان بھی کرتا ہے. بٹ ہی بیئرس اٹ وتھ پیشنس، لیکن وہ اس کے ساتھ نرمی کرتا کیونکہ وہ بھی اس کا ہمسایہ ہے، یعنی وہ اپنے پارٹ جو اس کا حصہ ہے، جو اس پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کو اچھی طرح سے نبھاتا ہے. انٹل، اور پھر پیشنس اینڈ فوربیئرنس، اور رواداری کے ساتھ، بالکل صبر کے ساتھ رواداری کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے. until Allah ends the matter either during his lifetime or upon the death of the either of them، اور پھر اللہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر لیتا ہے. یعنی دو میں سے یا تو
وہ ہمسایہ نہیں رہتے ہیں، ایک دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یا پھر دو میں سے کوئی مر جاتا ہے اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بینگ اے گڈ نیبر یعنی پھر کیا ہوتا ہے لائف اور اپان دا ڈیتھ آف دا آئدر آف دیم. یعنی یہاں اگر کوئی شخص جو ہے اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کو برداشت کرنا، وہ اگر آپ کا نیبر ہے آپ کو برداشت کرنے میں بھی اتنی ہی آپ کو مزدوری ملے گی جتنا آپ اچھا کرنے میں آپ کو ملے گی. Being a good neighbor and realizing the duty to our neighbors doesn't just mean being friendly to the home owners next door. اب ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے بالکل نزدیک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ فرینڈلی رہیں. It means to help take care of the community as a whole. اس کا مطلب ہے آپ ہیلپ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. پوری جو ارد گرد آپ کے ہمسائے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال رکھیں ہیں. اینڈ دیٹ انکلوڈ دا پور، اور اس میں غریب بھی شامل ہے. In the light of the Prophet's teachings, Muslim jurists have summarized a number of rights of the neighbors. بہت سارے رائٹس کے بارے میں جو ہم ہمسایوں کے جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے فقہا نے بات کی ہے. سم آف دیم آر ایز انڈر 10 میں نے یہاں رکھے ہیں. ان 10 کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے. نمبر 1 از یو مسٹ ہیلپ دیم اف دے آسک فار ہیلپ. جب بھی وہ آپ سے مدد چاہیں گے تو آپ کو مدد کرنی ہے. نمبر 2 گیو دیم ریلیف اف دے سیک یور ریلیف. اس وقت ان کو کی کوئی بھی آسائش یا آرام جب وہ آپ سے مانگے تو ان کو دے دو. لینڈ دیم اف دے نیڈ اے لون. قرضہ ان کو دو اگر وہ آپ سے قرضہ چاہتے ہیں. ڈو ناٹ بلاک دیئر آئر بائی ریزنگ یور بلڈنگ ہائی وداؤٹ دیئر پرمیشن. اللہ اکبر، اس میں تو سبھی پھنسیں گے. یعنی آپ اپنی مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ ان کا جو ہوا ہے وہ بند ہو جائے. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انوائرمنٹ ہزارڈز کے بارے میں پتا تھا. ڈو ناٹ ہیرس دیم، اور آپ ان کو ڈرائیں دمکائیں کبھی نہ. گیو دیم اے شیئر وین یو بائی فروٹس. گھر کے لیے جب بھی آپ کبھی فروٹس خریدیں گے ان کو ایک حصہ اس میں سے دو. اف یو ڈو ناٹ، اگر آپ نہیں دیں گے، برنگ واٹ یو بائی کوائٹلی. پھر اگر آپ نہیں دے سکتے پھر آپ چھپا کے گھر میں لے آؤ. وہ یعنی دکھاتے ہوئے آپ آئیں گے تو اس کا حصہ بنے گا، پھر لوگوں میں اس کو بانٹنا ہے. اینڈ لیٹ ناٹ یور چلڈرن ٹیک دیم آؤٹ ایکسائٹ جیلسی آف دیئر چلڈرن. اور پھر اپنے بچوں کو گھر میں کہو کہ یہ گھر میں ہی کھائیں تاکہ ان کا حسد نہ بڑھ کے وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے اگر آپ کے بچے وہ نکل کے وہاں ان کے بچوں کے سامنے ان فروٹس کو کھائیں گے. وزٹ اینڈ ٹیک کیئر آف دیم وین دے آر ایل. جب بھی بیمار پڑیں گے ان کی تیمارداری کرو. اٹینڈ دیئر فیونرل وین اینی آف دیم ڈائز اینڈ ٹیک پارٹ ان بیوریل اینڈ ادر ارینجمنٹس. جب ان میں سے کوئی مرے گا تو ان کی تجہیز و تکفین میں ان کا حصہ لیں، اس میں ان کو مدد کریں. اف دے کمٹ اے سن، اگر وہ کوئی گناہ کریں گے، پریونٹ اٹ فرام بینگ نون. اس کو چھپاؤ، ستر کرو، اس کا کسی کو مت بولو. اگر آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں انہوں نے کوئی گناہ کیا اس کو چھپاؤ، کسی اور کو مت کہو. Congratulate them if they met with good fortune and condole them with sympathy if any calamity befalls on them. اس وقت ان کو مبارکبادی دو جب ان کے ہاں کوئی اچھی نیوز آ جائے، اور اس وقت ان کو کنڈولینس دو، ان کی آپ اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں تعزیت کرو، تعزیت پرسی کرو جب ان کے ہاں کوئی مسئلہ ایسا ہو، جب ان کو کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے. اب یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کنگریچولیشنز اور اس میں بھی اب نکالتے ہیں کہ ہے وہاں شی فلن چیز بدت پھستن چیز مطلب صحیح. ویسے بھی کھلانا پلانا جائز ہے، تو آپ ہمسائیگی میں یہ جو ہم کیلا وغیرہ لے جاتے ہیں یہ کوئی بھی اس میں برائی نہیں ہے. دیر از نتھنگ رانگ. رانگ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایکٹ آف شو کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ ایکٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اٹ از دا موسٹ بلاؤڈ ایکٹ آف اوور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تحائف دیتے تھے لوگوں کو. تہادو تہابو، تہابو تہادو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اگر آپ ایک دوسرے کو کوئی گفٹ دیتے ہیں. سو آئی ہوپ اس کو آپ دماغ میں رکھیں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیچنگز ہے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اب اگر کوئی آپ کو سوال ہے تو آپ پوچھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس شاید کچھ سیکنڈ بچے ہیں.